बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। इस चैनल में जैसे कि आपको पता है कि मैं रंगो रोशनी यानी कलर थेरेपी से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताती हूँ। तो मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज की जो बीमारी है, सबसे पहले मैं उसका नाम बता दूँ। उस बीमारी का नाम है भूख की कमी, जिसको किल्लत इश्तहा भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो ये बीमारी है, इसकी मैं तफसील और इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बता दूंगी। सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों की जो ये खिदमत मैं कलर थेरेपी से कर रही हूँ, वो इसी तरह से मैं करती रहूँ। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि हर इंसान खुश रहना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है। हर इंसान कहता है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। दूसरा इंसान तलकीन करता है कि भाई खुश रहा करो। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं आता, और जब इस दुनिया से जाता है तब भी वो अपने साथ कोई चीज़ लेकर नहीं जाता। जब दुनिया में आता है तो कपड़े पहने हुए नहीं होते, और जब दुनिया से जाता है तो तब भी उसका लिबास उतार लिया जाता है। यानी हर तरीके से इंसान जो है वो बेअख्तियार है। उसके बावजूद इंसान समझता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अख्तियार हासिल है। ज़िंदगी जो है वो दो रुखों पर है। ज़िंदगी का हर अमल दो रुखों पर है। इंसान जो है वो खुश भी रहता है और इंसान जो है वो नाखुश भी रहता है। अगर ज़िंदगी दो रुखों पर ना हो तो इंसान ना सारी ज़िंदगी खुशी में गुजार सकता है और ना ही सारी ज़िंदगी वो है नाराज़ रह सकता है। आप सब गौर कीजिए कि अल्लाह ताला अगर ज़मीन ना बनाते, गेहूं का दाना ना उगता, चावल ना उगता, तो इंसान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी होती। अगर अल्लाह ताला चौपाए और परिंदे ना बनाते तो इंसान गोश्त कैसे खाता, और हम सब लोग जो हैं वो दूध किस तरह से पीते। बच्चों की ग़िज़ा आपको पता है, दूध के अलावा और कोई ग़िज़ा बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं मिलती है। तो ये दूध के, गोश्त के साथ साथ दूध भी जो है हमारे लिए कितनी अहम ग़िज़ा है। तो ये सारी चीज़ें, इंसान इस बात पर गौर करे कि इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम चीज़ों के उगाने में, इन तमाम जो ज़रूरियात हैं, इंसान के वसाइल हैं, इसमें इंसान का अपना कितना किरदार है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर की मशीनरी पर गौर करे और ये सोचे कि ये सारी ज़रूरतें जो हैं वो इंसान पूरी कर रहा है, या कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो ये सारे वसाइल बनाए हैं। अगर ये वसाइल अल्लाह ताला ना बनाता तो इंसान का अख्तियार जो है वो किस ज़ुमरे में आता। इंसान किस तरह से कह सकता था कि मैं बाअख्तियार हूँ। चलें रंगों से बातें करते हैं। हमारा जो कलर चल रहा है वो है सियाह रंग, यानी ब्लैक कलर। इसके कुछ ख़वास मैंने पिछली मरतबा बताए थे, कुछ ख़वास मैं आज आपको बताती हूँ। ब्लैक कलर जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता, उदास, दुखी और तन्हा लोगों का कलर है। रिसर्चर बताते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो कोई कलर नहीं है, बल्कि जहाँ उजाला ना हो, तारीकी हो, वहीं पर हमें जो है ये ब्लैक कलर जो है ये नज़र आता है। क्योंकि जहाँ रोशनी नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ तारीकी होगी, अंधेरा होगा। और इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ब्लैक कलर के बारे में फरमाते हैं कि ब्लैक कलर यानी स्याह रंग जो है वो बेरंगी है। यानी जहाँ पर रंग हमें नज़र नहीं आते, वो हमें स्याह रंग जो है वो नज़र आता है। यानी जहाँ इंसानी निगाह देखने से माऊफ़ है, वहीं पर हमें जो है ये स्याह रंग नज़र आता है। और स्याह रंग जो है, इसलिए हमारे जो इंसानी शऊर है उसके लिए स्याह रंग में बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से कशिश है, एक तरह से हैबत है। और जो स्याह रंग जो है वो देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर ऐसी कशिश महसूस होती है
اور یہ جو ہے اقتدار کا کلر بھی کہلاتا ہے، بہت زیادہ طاقت کا جو ہے مظہر وہ سیاہ رنگ کہلاتا ہے۔ چلیں آج کی بیماری کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، آج کی بیماری ہے بھوک نہ لگنا، جس کو قلت اشتہا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کو جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی ہے، اگر لگتی بھی ہے تو وہ بہت کم لگتی ہے، اور اکثر مریضوں کو جو ہے وہ غذا سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے غذا صحیح طرح سے ان کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس کے آپ کو اسباب بتا دیتی ہوں۔ اس کے سبب جو ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ میٹھی اور چکنی جو غذائیں ہیں ان کے زیادہ استعمال سے جسم میں سفرہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بھوک جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادی غذائیں ہیں، بادی غذاؤں کی وجہ سے بھی، اور بلغم کی زیادتی ہے، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے بھوک نہ لگنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو متوازن غذا ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، وہ استعمال نہ کرنے سے، اور جو لوگ جو وقت پر کھانا نہیں کھاتے، واک نہیں کرتے، جو لوگ بالکل ناشتہ جنہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، ناشتہ نہیں بالکل کرتے، جب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ ان کی جو بھوک ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف جو دوائیاں ہیں ان کا ریئیکشن، مختلف بیماریاں ہیں جیسے معدے کی کوئی بیماری ہے، آنتوں کی ہے، گردوں کی بیماری یا دل کی کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بھوک میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نشہ آور اشیاء کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ وقت پر کھانا نہیں کھاتے، یا کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ گھر کا اچھا کھانا چھوڑ کے بازار کی الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی اسی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بہت زیادہ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے معدے کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی بھوک جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ جو ہیں بات ہو سکتی ہیں، جس میں جو لوگ اکثر بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا بہت زیادہ بازاری کھانے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ہاضمے کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کا جو معدہ ہے ان کا جو ہے وہ اس کا نظام خراب ہوتا ہے، اور جو بھوک جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب میں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، کسی قسم کا ذہنی دباؤ، کوئی صدمہ یا دکھ جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو مریض کو جو بھوک کم لگتی ہے، اکثر لوگوں کو دانتوں کی تکلیف ہوتی ہیں، اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر جن لوگوں کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے اندر ذائقہ انہیں محسوس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو غذا سے رغبت جو کم ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر یہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ان کے اندر بھوک جو ہے نا کم لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے جب غذا صحیح نہیں لیں گے تو جسم ہمارا کمزور ہو جائے گا، اور مریض جو ہے وہ اس مرض میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی میں علامات بتا دیتی ہوں۔ اس کی علامات میں یہی ہے کہ مریض کو بھوک بالکل نہیں لگتی ہے، اگر لگتی بھی ہے تو وہ بہت کم، بہت بے دلی کے ساتھ وہ تھوڑا بہت کھانا کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر مریضوں کو غذا سے نفرت ہو جاتی ہے، مریض کو زبردستی کھانا کھلانا پڑتا ہے، طبیعت گری گری رہتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ، اکثر مریض کہتے ہیں کہ ان کو منہ کا ذائقہ جو ہے نا وہ کڑوا کڑوا محسوس ہوتا ہے، قے ہو جاتی ہے، اگر کھانا ان کو تھوڑا بہت کھا لیں تو اس کے بعد اکثر مریضوں کو قے ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ متلی ہوتی ہے، اور جو ہے جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، اور مریض جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا پرہیز بتا دیتی ہوں۔ اس کی پرہیز میں یہی ہے کہ آپ نے جو چکنی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ بادی غذائیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جیسے آلو، گوبھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹر ہے، اروی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں بادی، ان سے آپ نے پرہیز کرنا۔ ماش کی دال ہے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ گوشت جو ہے وہ بہت کم مقدار میں لینا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنی بھی گرم چیزیں ہیں، گرم مسالہ جو بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے کھانے میں، اس سے بھی آپ اس کو اوائڈ کریں۔ جنک فوڈ نہ لیں، جتنے بھی بازار کے مشروبات ہیں ان سے آپ پرہیز کریں، بلکہ تازہ جوسز لیں، تازہ سبزیاں ہیں وہ لیں، تازہ پھل لیں۔ سیب جو ہے بہت اچھا ہے، بھوک کی اس جو ہے یہ مرض، بھوک کم لگنا، اس کے اندر سیب جو ہے نا وہ بہت فائدہ مند ہے، معدے کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ تو سیب ضرور لیں، تازہ جوس لیں، آپ سلاد لے سکتے ہیں، سلاد لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے املی اور آلو بخارے کی مزیدار سی چٹنی بنا کر لیں۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، میری ایک ویڈیو تھی بدہضمی کی، اس میں نے ایک اسپیشل چٹنی جو تھی وہ بتائی تھی، وہ معدے کے اکثر امراض میں اور اس مرض میں بہت زیادہ فائدہ کرے گی، وہ آپ بنا لیں۔ اس کا میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور غذا میں آپ بکری کا شوربہ لیں، مرغ کا شوربہ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مونگ کی دال، ارہر کی دال لیں اور اس کے ساتھ چپاتی لیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھی غذا ہے۔ اور پانی زیادہ پئیں آپ، اور جو اکثر جو لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ دالوں کو اور بینز کو لفٹ نہیں کراتے، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ دالوں میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو اپنے غذا میں شامل کریں۔ جو کا دلیا ہے وہ بہت اچھا ہے، ساگودانہ ہے، کھچڑی ہے، وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانا ہے، اپنے معاملات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ جو روحانی سائنسدان ہیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بھرپور کوشش کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح اٹھ کے سانس کی مشق کریں اور نیلی روشنی کا مراقبہ کریں گے تو اس سے بہت جلدی آپ کو صحت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا۔ اب میں آپ کو کلر تھیراپی سے بھوک نہ لگنے کا علاج بتاتی ہوں۔ اس میں آپ نے یہ 4 کلر کا پانی بنانا ہے۔ یہ آپ سیلوفین پیپر، یہ میں نے چڑھایا ہوا ہے، یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا۔ یہ آپ سیلوفین پیپر لے لیجئے اور شیشے کے وائٹ بوٹل پر آپ یہ چڑھا لیجئے۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور بوٹل کی یہ نیک جو ہے نا یہ خالی رہنی چاہیے، اتنا آپ نے اس کو پانی بھر لیا، اور لکڑی کے ایک ٹکڑے پر اس کو دور دور آپ نے رکھنا ہے کہ ایک کا شیڈو دوسرے پر نہ پڑے۔ اب آپ نے پینا کس طرح سے ہے؟ آپ نے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ان 4 بوتلوں کو دھوپ میں رکھنا ہے، صرف ایک دن، اور 3 دن آپ نے یہ پانی پینا ہے، چوتھے دن دوبارہ سے اسی پروسیس سے پانی بنانا ہے۔ یہ جو یلو ہے یہ آپ نے آدھا کپ یعنی کہ 2 اونس صبح شام پانی پینا ہے، اور جو یہ بلو کلر واٹر ہے یہ آپ نے کھانے سے پہلے آدھا کپ دونوں ٹائم، اور یہ گرین والا جو ہے یہ کھانے کے بعد یہ بھی آدھا کپ پینا ہے، اور یہ ریڈ والا جو پانی ہے یہ ناشتے کے بعد پینا ہے، صرف ایک ٹائم، یہ بھی آدھا کپ لینا ہے۔ اور اگر آپ کو بہت شدید متلی ہو رہی ہے اور وہ متلی جو ہے بار بار آپ کو تنگ کر رہی ہے اور کم نہیں ہو رہی ہے، تب آپ یہ فیروزی پانی بنا کے ان کے ساتھ لے سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ 4 پانی ہی استعمال کریں گے، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بھوک نہ لگنے کا علاج ہربل ریمیڈی سے بتاتی ہوں۔ یہ ہے مصری، یہ مصری ہے، یہ میٹھا سوڈا ہے، اور یہ دیکھیں یہ کرسٹلز جو بنے ہوئے ہیں یہ ہے ست پودینہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مصری لینی ہے آدھ پاؤ، اور میٹھا سوڈا جو ہے میٹھا سوڈا یہ لینا ہے آدھی چٹاک، اور یہ ست پودینہ جو ہے یہ لینا ہے آدھا تولہ۔ جو میں نے مقدار بتائی ہے وہی مقدار آپ نے لینی ہے، اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے باریک آپس میں رگڑ کے آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں، اور یہ آدھی چمچی صبح شام جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تھوڑا بنائیے گا کیونکہ یہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کا جو مرض ہے بھوک نہ لگنا وہ بالکل صحیح ہو جائے گا، اور بھی معدے کے امراض جو ہے وہ اس سے صحیح ہو جائیں گے۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو۔ اللہ حافظ۔